are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. बाइबल में बहुत मर्तबा हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है बने रहने का. अभी जैसे हमने गीत गाया यीशु में बने रहो. इसी तरह हम इफिसस के ख़त में पढ़ रहे थे कि खुदावंद में मजबूत हो. और फिर एक जगह लिखा है उसमें खुश रहो. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने खुद करने हैं, उसमें खुद मेंटेन होना है, अपने आप को उसमें रखना है. और इसी तरह एक ख़ानदान है, फैमिली है. आज हमारे पास जो मज़मून है वो है फैमिली, ख़ानदान, फैमिली. कल परसों मैं पास्टर गौहर के साथ ड्राइव कर रहा था, जा रहा था, और शायद पादरी गौहर साहब को हमारे साथ खिदमत करते हुए 10 से 12 साल हो गए हैं. बाजी शहर शायद मुझे करेक्ट करें, पादरी गौहर साहब को 10-12 साल हो गए हमारे साथ, राइट? 10-12 साल. तो मैं उससे सवाल पूछ रहा था कि तुम जो अक्सर जैगम को मिलते हो, राइट? तो मैंने कहा वो उनके वालिद जो हैं वो बड़े आर्टिस्ट से हैं, तो वो मिले, ये वो उनको मैंने सोफे रोड पे देखा. तो उन्होंने कहा हाँ ये, मैंने कहा ये आते ही नहीं चर्च, ये बड़े रेगुलर थे. तो उसने कहा कि मैंने इनको बोला है कि आप चर्च आएँ. तो वो कहते हैं वो चर्च बहुत दूर है, चूँकि मैं महमूदाबाद में रहता हूँ, बहुत दूर है. तो मैंने कहा इतनी सी बात से वो 2 साल से चर्च नहीं आए, ये तो अभी मसला हल हो जाता है, ये दूर को हम नज़दीक कर सकते हैं. मैंने कहा आपको अपनी मिसाल देनी चाहिए थी कि मैं बल्दिया टाउन से रोज़ आता हूँ, मेरी तरफ देखें, और आपका बेटा जैगम जो है वो नेवी में काम करता है, वो कितनी दूर जाता है, रोज़ जाता है, रोज़ आता है. आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, यूनिवर्सिटी भी घर की छत पर ले आए, जॉब भी साथ किचन की जगह बना ले, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी. हम यूनिवर्सिटी भी दूर जा रहे हैं, हम जॉब करने भी रोज़ दूर जा रहे हैं, और ये सिर्फ हफ्ते में एक बार है और हमने जाना. और दूसरी बात मैंने कहा सिर्फ बात ये है ख़ानदान की, फैमिली की. हम कहीं पर भी हों, बैरून मुल्क में हों या शहर के किसी कोने पर नौकरी करते हों, जो तसल्ली घर में आके मिलती है अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी. इसलिए खुदा जो है वो घराना बनाता है, घर बनाता है, ख़ानदान बनाता है. सो खुदा ने सिर्फ चर्च नहीं बनाया, ये कारोबार नहीं है, इट्स नॉट अ बिजनेस. हम सब फैमिली हैं, वी ऑल आर फैमिली. एक दूसरे को कहें हम ख़ानदान हैं. अब इसमें ये मुराद नहीं कि हम कितना दूर हैं, किसी बहन बेटी की शादी दूर भी हो जाती है, लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है ना. बेटा जहाँ मर्जी नौकरी करे, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, लेकिन आखिरकार उसने कहाँ आना होता है. इट इज़ नॉट मैटर हम रहते कहाँ हैं, हमें ख़ानदान बनना है. आमीन. तो हम क्या, एक फैमिली है. सो खुदा ख़ानदान बनाता है. ये मेरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मैं नहीं बना रहा. आज समझते हो कि पता नहीं मैं ये इस बात को क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरा चर्च जो है वो भरा हुआ हो. आप बिलीव करें, कोई मेरे से शर्त लगा ले यीशु के फजल में रहते हुए मैं सिर्फ 1 महीना विजिट करूँ, आपको बाहर रोड पे भी जगह नहीं मिलेगी. आई नो दैट. तो थिंक इज दिस, वी वर्क ऑन द फैमिली. आमीन. खुदा ने क्या बनाता है, ख़ानदान बनाता है. जिन्हें लाया गली गली गली, चली चली. डोंट डू दैट. वी आर फैमिली. हम क्या, एक ख़ानदान है. और ख़ानदान किसका नाम है, रिश्ते का. अब सुने, जब मैं कह रहा हूं कि खुदा ख़ानदान बनाता है, तो इसका मतलब खुदा रिश्ते बनाता है. यू सी इट. खुदा क्या बनाता है, ये रिश्ते हम नहीं बनाते. हम जो बनाते हैं वो टूट जाते हैं. इंसान जो चीज़ बनाता है वो टेम्परेरी है. वो दोस्ती हो, वो रिश्ता हो, वो कुछ भी हो,
لیکن جو چیز خدا بناتا ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں, وہ ٹوٹنے سے بھی رشتے نہیں ٹوٹتے کیونکہ وہ خدا بناتا ہے. یعنی خدا کا ہر کام پائیدار ہے. آپ بولے ہیں میری ماں نہیں, لڑائی ہوندی ہے نا, آج تو میری ماں نہیں, تو ماں کے آج تو میرا پتر نہیں, تو سننا میں تیرے لیے مر گئی, اوکے ماں میں تیرے لیے مر گیا, جو کچھ مرضی کہے, لیکن پھر بھی وہ ماں ہی کہلائے گی اور وہ بیٹا ہی کہلائے گا, کیونکہ یہ رشتہ کس نے بنایا ہوا؟ خدا نے. کہہ دے, منہ سے کہہ دے, منہ سے رشتے ٹوٹنے لگے ہیں. اس کے لیے جنم دینا پڑتا ہے, اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے, اس کے لیے ماں بنا. تو یہ کس نے بنایا؟ خدا نے. تو اس لیے میں نے کہا خاندان کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے. خاندان کا مطلب ہے رشتے خدا بناتا ہے. ایک دوسرے کو کہ رشتے خدا بناتا ہے. اچھا یہ رشتہ میاں بیوی کا بھی ہے. آپ کہتے ہیں میں تے اپنا رشتہ پہ لبیا, ڈھونڈتے ہم میں, لیکن باندھتا خدا ہے. اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو گھر بنانے والے کی محنت. اب یہ کون سا گھر ہے؟ محنت کس پہ ہم کرتے ہیں؟ محنت وہ ہم کرتے ہیں جس پہ ہم مزدور لگاتے ہیں, مستری لگاتے ہیں, وہ ہماری محنت ہے. لیکن گھر سجدہ کس سے ہے؟ ڈیکوریٹ کس سے ہوتا ہے؟ جب اندر بہو ہو, ساس ہو, سسر ہو, صبح صبح کچ کچ کچن میں لگی ہو, ہاں بچہ کوئی روتا ہو, ہلکی پھلکی لڑائی. یہ خاندان ہے, یہ فیملی, یہ ہوتی ہیں چیزیں, اس سے نہ گھبرائیں. تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہیں مسالے, باتیں لگانا, پھر انہیں وہ مینوں گل لائی دے فلاں. یہ فیملی ہے. دس از دا بیوٹی آف فیملی. آمین. تو یہ خوبصورتی ہے, کمرے میں خوبصورتی ہے, صحن میں, کچن میں. اور اگر یہ لوگ ہی نہ ہوں, فرد ہی نہ ہوں. اچھا کچھ لوگوں کو اکیلا رہنا بڑا پسند ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یار قبر میں تو اکیلے ہی رہنا ہے, نہیں رہنا, کسی نے نہیں آنا, نہ انٹرنیٹ نے آنا ہے, نہ ٹیلی فون نے, نہ ای میل نے, بس اکیلے. اکیلا بندہ صرف قبر میں ہی رہتا ہے. آپ آسمان پر بھی جائیں گے آپ اکیلے نہیں ہوں گے, وہاں پر بھی خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ لشکروں کا خدا ہے. آمین. آپ زمین پر بھی جائیں گے تو آپ کو خدا خاندان میں رکھے گا, وہ اکیلا کبھی نہیں رکھے گا. کیونکہ جو بیج ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پتوں کے بیج میں, پتیوں کے اندر چھپا ہوتا ہے. خدا کبھی بھی نسل کو, بیٹے بیٹی کو اکیلا نہیں رہنے دیتا, فیملی کے اندر رہنے دیتا. جیسے اس نے کہا نا مرد کا اکیلا رہنا, رائٹ, اس سے پہلے وہ اسے لڑکا بھی کہہ سکتا ہے, اور بھی کچھ کہہ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی انڈرسٹینڈ کہ وہ فیملی کے ساتھ ہے. تو فیملی جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تو پھر اس بات کو سمجھیے کہ خاندان خدا بناتا ہے. خاندان, اور خاندانی لوگوں کو لوگ پسند بھی بڑا کرتے ہیں. کہتے نہیں ہیں کہ مول دے وچ صرف فیملی الاؤ ہے. چھڑے, وہ نا میری اردو بھی تھوڑی کمزور ہے, انگلش تو ہے ہی ہے, تو وہ کہیں لکھا ہوا تھا یہ چھڑوں کے لیے کمرہ خالی ہے. میں نے غور سے پڑھا نہیں, میں نے پڑھ لیا چھترول کے لیے کمرہ خالی ہے. میں نے یہ ریئلائز غور کر کے کہ اوپر چھڑے لکھا ہوا ہے. تو چھڑے ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. خاندان خدا کا منصوبہ ہے, ہمیشہ اس میں خوش رہیں, چاہے آپ بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں. فیملی خدا کا پلان ہے. آمین. خاندان کس کا منصوبہ ہے؟ خدا کا منصوبہ ہے. اور آپ کو اس میں خوش رہنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے. اکیلے اکیلے نہ رہیں, اکیلے صرف قبر میں رہنا ہے. یہ بات نے بتانا ہے, ایک دوسرے کو بتائیں اکیلے صرف قبر میں ہیں. That's truth. That's truth. لیکن یہاں پر خاندان سے ہماری شان ہے. آمین. یہ برکت ہے ہمارے لیے. میں نے ایسا یہ میسیج دیا ایک دن, تو ایک ہماری ایونجلسٹ تھی, اس نے چرچ چھوڑ دیا. میں نے 1.5 مہینے بعد مجھے یاد آتا کوئی نہیں آیا, میں نے اسے فون کیا, میں کہ سسٹر آپ آئی نہیں؟ کہندی اننا پیڑا تسی میسیج دیتا ہے, میں تے مسا اپنے بندے نو لے کے سیپریٹ ہوئی سا, تسی ایسا ماں باپ دی عزت سکھائی ہو. اسے ویلے بیگ چوک کے کہندا میں اپنے ماں پیو گھر چ, تو کہندی میں ہن چرچ چھڑ دے نا, خراب چرچ میرا بندہ چنان لگے سے. میں نے کہا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا, بیوی بیوی ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کی عزت کرنا جو ہے یہ خدا سکھاتا ہے. آمین. تو دس از امپورٹنٹ. سو خدا خاندانی ہے.
मसरी में एक दूसरे को कहें खुदा खानदानी है, इसलिए खानदानी ही खानदान बना सकता है। इसे समझिए, खानदानी ही खानदान बना सकता है। जो खानदानी नहीं है वो कभी भी फैमिली में रच नहीं सकता, बस नहीं सकता। दैट्स उसकी मेंटालिटी, उसकी नेचर जो है वो उसकी हरकत के हमेशा ऑपोजिट रहेगी। जैसे चर्च बनाना जो है ये आसान काम नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। इकट्ठे करना, लोगों को इकट्ठे करना और गैरों को कह देना हम एक खानदान है, इट्स नॉट इजी। खानदान बनाना इजी नहीं है, लेकिन खुदा ये पॉसिबल करता है, खुदा ये मुमकिन, खुदा की ये नेचर है। इसलिए भी एक लड़की पैदा होती है, उसके अंदर वो मदरहुड पैदा करता है, उसके जिस्म को इस तरह से बनाता है कि उसके अंदर मदरहुड है। एक बाप को जब वो पैदा करता है तो उसके अंदर शुरू से ही ऐसी खासियत पैदा करता है कि उसके अंदर बाप होने की एक कैरेक्टराइज और एक फितरत होती है जिसको खुदा क्रिएट करता है। वो बाप होने के काबिल होता है, वो माँ होने के काबिल होती है, और ये खुदा उसके पैदा होने से पहले उसके लिए प्लान करता है, ये खुदा करता है। आमीन। तो ख़ानदान कौन बनाता है? खुदा बनाता है। इसलिए हमें फैमिली की ऑनर करनी चाहिए। फैमिली इज़्ज़त की बात है। जैसे कहते हैं ना शादी सब में, फैमिली भी इज़्ज़त की बात है। फैमिली इज़्ज़त है। फैमिली क्या है? रिस्पेक्ट है। अगर आप अकेली बारात लेके कहीं चल पड़े, अपना रिश्ता अकेले कर ले, वो आपको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेंगे। फैमिली इज़ रिस्पेक्ट, ये इज़्ज़त है। और ये कहाँ से शुरू हुआ है? खुदा ने इसे स्टार्ट किया। खुदा का ये पैटर्न है इंसान के लिए, आप अकेले नहीं हैं। और वो कहता है अगर तुम अकेले हो जाओ तो मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बाप के तौर पर रहता है, वो माँ के तौर पर रहता है। तो फैमिली कौन बनाता है? खुदा बनाता है। रिश्ते कौन बनाता है? खुदा। और हमें इसकी ऑनर करनी है। जो रिश्ते हम बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप किसी कसाई को भाई बोलें, हो सकता है वो भाई ना बने, कसाई ही बने, इट्स डिफरेंट। लेकिन जो भाई खुदा ने आपको दिया वो भाई है, वो खुदा ने दिया। जो बहन आपको खुदा ने दी है वो खुदा ने दी है। और जो चीज़ खुदा ने दी है वो जेन्युइन है, जापानी, वो खुदा ने दी है, जेन्युइन। जो बीवी आपको खुदा ने दिया, 10,000 पर आंखें मारे, जो खुदा ने दिए वो जेन्युइन है, खुदा ने दिया। जो शोहर आपको खुदा ने दिया है वो खुदा ने दिए। आप 10,000 को चैटिंग करें, कोई फायदा नहीं। चना चाट खाएं, कॉफ़ी पिएं, कोई फर्क। जो आपका शोहर है वो आपका है, उसकी इज्जत बढ़ाएं। जो आपकी बीवी है वो आपकी, उसकी इज्जत बढ़ाएं। जो आपको माँ बाप दिए हैं, माँ बाप को भी अक्सर बाप को भी शौक होता है, भी प्यो बन, भी प्यो बन, भी प्यो बन, तो प्यो भी सुन लें। जो आपकी औलाद है वो आपकी औलाद है, वो जेन्युइन है, वो खुदा ने दिया है। बाकी रिश्ते हो सकते हैं लेकिन वो औलाद है, ये खुदा ने दी है। माँ भी सुन ले। कईयों को होता है ना, मैं तेरी माँ थी, मैनू माँ क्या कर। जो आपकी माँ है वो आपकी माँ है, ये जेन्युइन है, ये खुदा ने दी है। इसलिए उसे, उन रिश्तों को तस्लीम करें। अब वो चाहे अनपढ़ है, चाहे वो पंजाबी बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो उर्दू बोलते हैं, चाहे वो सादा कपड़े पहनते हैं, चाहे फैशनेबल पहनते हैं, ये खुदा ने आपको दिए हैं। खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने मुझे ख़ानदान में पैदा किया। आप महरूम नहीं है। गज़ा में बहुत सारे जगहों पे जंग हो रही है, और पिछले दिनों में पाकिस्तान में भी हालात बड़े ख़राब चल रहे थे। तो इमेजिन अगर किसी का पूरा ख़ानदान मर जाए और वो अकेला दुनिया में रह जाए, वो दुनिया के लिए कितना इबरतनाक होगा, वो अपने दिल में कितना सख्त होगा, क्योंकि कोई उसका माँ बाप और बहन भाई नहीं होगा। तो शुक्र करें खुदा का कि खुदा ने आपको चहकते हुए घर में रखा है। इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी के लिए तालियां बजाएं कि वो ज़ोर आवा है। आमीन। थैंक्स कि हम एक फैमिली का हिस्सा हैं। ये खुदा का मंसूबा है। इस तरह बहनों और भाइयों, खुदा ने चर्च को भी एक ख़ानदान बनाया। इसको आपने बिजनेस नहीं समझना, इसको आपने ये पार्क नहीं समझना, पार्क
کہ آپ آئیں اور وزٹ کریں اور جائیں. اٹس فیملی. کچھ لوگ کہتے ہیں ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਰਚ ਆਈਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ. ਚਰਚ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ. خاندان ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਕਰਨਾ ہے. آپ نے آنا ہی ہے کیونکہ یہ فیملی ہے. آمین. تو کیوں ہم آتے ہیں خدا کے پاس؟ کیونکہ ہم خدا کی فیملی ہیں. وی آر فیملی آف گاڈ. اور چرچ جو ہے وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے. ماں کا کام کیا ہے؟ اکٹھے کرنا. سنیے, ماں کا کریکٹر کیا ہے؟ اونچا بولیے, ماں کا کریکٹر کیا ہے؟ اور میرے خیال سے بائبل میں یہ ہے کہا, یہ ورس مجھے سنائی دے رہی ہے کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے, چرچ بھی آپ کو اکٹھا کر. اٹس مدر. چرچ از لائک اے مدر, کیونکہ چرچ دلہن ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ دلہا ہے. خدا جو ہے وہ باپ کا کریکٹر ادا کر رہا ہے. چرچ ماں ہے جو آپ کو اکٹھا کر. ماں کا کام ہے اکٹھا کرنا. ماں کی پہلی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اکٹھے. ماں تفرقے نہیں پیدا کرتے. ماں کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتی تیرا بھرا انج دا ہی تے تیری بہن انج دی ہو تے انہاں دے وچ کشمیر دی لڑائی پوا دے. ماں جو ہے وہ ہمیشہ یونائٹڈ کرے گی. اس کا یہ کریکٹر ہے کہ وہ ایک دیکھنا چاہتی ہے اپنے بچوں میں, اتحاد دیکھنا چاہتی ہے. اور وہ جانتی ہے کہ جب میرے بچے ایک ہوں گے تو اتحاد میں برکت ہے, میرا خاندان جو ہے وہ چل سکتا ہے. تو ماں کا پہلا پرپس کیا ہے؟ اکٹھ کرنا, یونائٹ کرنا, کیونکہ وہ خاندانی ہے. اس کے اندر جو نیچر ہے وہ فیملی نیچر ہے. اور اپنے بچوں کو بھی اکٹھ کر رہی ہے. وہ اکٹھ کر رہی ہے تو آگے اس کی اولاد بھی اپنے بچوں کو اکٹھ کرے گی. جب وہ ایک ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد سے ایک بہترین خاندان معاشرے میں جنم لے گا. دس از دا مدر کریکٹر. یہ اس کی پہلی رسپانسبلٹی ہے. تو باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلی ذمہ داری ہے باپ کی بطور باپ, شوہر نہیں, بطور باپ اس کی ذمہ داری ہے پرووائڈر. رائڈر نہیں, پرووائڈر. اس نے مہیا کرنے کا سوچنا ہے. جو وہ باپ ہے وہ لانے کی, جمع کرنے کی سوچتا ہے. کیا؟ اکنومیکل, اپنے بچوں کو خوراک کے لیے وہ محنت کرتا. ایک محنتی آدمی ہی باپ ہو سکتا ہے. باپ ہونے کو کیا ہے, آپ دیکھیں بچے پیدا کرنے ہو تو وہ تو گدھے گھوڑے بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن ایک خاندان کو چلانا جو ہے وہ مذاق نہیں ہے. اٹس ناٹ دا جوک, جہاں مرضی بیٹھے مذاق کر رہے تو پیو ہیں. اٹس اے کریکٹر. یہ قیمت ہے, یہ قربانی ہے. اور باپ اپنے بچوں کے لیے یہ کرتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ خاندان رہے, شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اپنے بچوں کو پٹیاں نہ پڑھائیں. اکثر بیوی کہندی ہے اے بچے ہو وڈے ہو لو, میں تو دساں کہ تہاڈے پیو نے کی ظلم کیتا ہے. پیو کہے گا میں دسنا تہاڈی ماں کہو جی. ڈونٹ ڈو اٹ. اپنی زندگی میں اگر خاندان بنانا ہے تو زیادہ معافی کا عنصر رکھیں. معاف کریں, اگنور کریں, کیونکہ اس کو بنانا پڑے گا خاندان, اس کو رکھنا پڑے گا اور پھر یہ آگے چلے گا. سو یہ خداوند کی طرف سے پلان ہے, منصوبہ ہے. یہ خدا کا منصوبہ ہے. پہلے میں نے کہا خاندان خدا بناتا, میں دوسرا کہہ رہا ہوں یہ خدا کا منصوبہ ہے. فیملی بننا کس کا منصوبہ ہے؟ خدا کا. اور خدا خوش ہوتا ہے جب چرچ بھی فیملی بنتی ہے. آمین. جب چرچ بھی فیملی بنتی ہے. میں نے پادری صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے. میں نے کہا آپ جو ہے نا ریسیپشن پہ کرسی رکھ کے بیٹھے, وہ بھائی بہن جو آپ نے دیکھا یہ کبھی نہیں مجھے ملا, آپ اس سے سلام کریں, اس سے پوچھیں بھائی آپ کہاں ہیں, کیسے آتے ہیں, کیا ہے. لیٹس میک اے ریلیشن شپ. ڈونٹ لیٹ اے پیپل لائک اے وزٹر آئے اور چلے گئے. بی اے فرینڈ اینڈ فیملی ود دیم. ان کے دوست اور خاندانی شکل انہیں دے. ہم ایک خاندان ہے. آمین. یہ کس کا منصوبہ ہے؟ خدا کا منصوبہ ہے. کس کا منصوبہ ہے؟
جو خدا کا منصوبہ ہے ابلیس اس کے خلاف ہے. دراصل شیطان خدا کے منصوبوں کے خلاف ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کے منصوبے جو ہیں وہ کامیاب ہوں، اس لیے اس نے خاندانوں کی توڑ دیا. فیملی توڑنا جو ہے وہ ابلیس کا کام ہے. انہیں فیملیز توڑ دی ہیں، فیملیز توڑ دی ہیں. شیطان کا کام ہے فیملیز توڑنا. اس نے فیملی توڑ دی ہے ریلی. اور جس کا منصوبہ فیملی توڑنے کا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو. دس از ناٹ اے پلان آف گاڈ، کیونکہ خدا خاندان کو توڑتا نہیں ہے. جس کو خدا نے جوڑ دیا اسے وہ کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ خدا کا منصوبہ ہے. سو توڑنے کی بات نہ کریں، معاف کرنے کی بات کریں، اور کریکٹ کرنے کی یا کریکٹ ہونے کی بات کریں، درست ہونے کی بات کریں، ایمان رکھنے کی بات کریں، دعا کرنے کی بات کریں، تبدیل کرنے کی بات کریں، تبدیل ہونے کی بات کریں. اپنے تجربوں کی بات نہ کریں، بائبل کی بات کریں. اگر بائبل میں مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو پھر ٹوٹا رشتہ بھی جڑ سکتا ہے اور بری حرکات بھی بدلی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے. میں نے بدلتے دیکھا ہے، لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، منشیات کے عادی لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، شرابیوں کو بدلتے دیکھا ہے، گناہ گاروں کو بدلتے دیکھا ہے. خدا میں قدرت ہے بدلنے کی. خدا کو کام کرنے کا موقع دیں اور خدا کو ٹائم دے کے وہ کام کرے. دعا کریں، دعا کریں کہ خدا یہ شخص تبدیل ہو جائے. اس سے پیشتر کہ آپ ڈائیورس دیں. خدا کر سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ اپنی ساری زندگی دعا میں ہی گزار دیں. نو پرابلم. خدا تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ویسے بھی تو ہم کچھ بہنیں میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا اے شرابی ہے، میں چھڈن لگی ہے، میں ایویں ہی زندگی گزاراں گی. تو میں کہوں گا ویسے بھی تو آپ زندگی گزاریں گے نا. آپ ایمان میں زندگی گزار لیں، آپ ایمان میں زندگی گزار لیں، خدا اسے تبدیل کرے گا. ہاں اگر وہ آپ کو ہارم کرتا ہے، مارتا ہے، قتل تک جاتا ہے، پھر کیس فرق ہے، پھر کیس فرق ہے. لیکن جہاں تک ایمان کی بات ہے، آپ کو میکسیمم ایمان پر تکیہ کرنا چاہیے، انحصار کرنا چاہیے. سوائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے وہ فیملی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. مکاشفہ 13 باب اور اس کی 16 آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مند اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دائیں ہاتھ یا ان کے ماتھے So do پر. you see that? ابلیس جو ہے وہ اپنی مہر کر رہا ہے، 666 کی مہر. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ چھوٹے بڑوں اور تمام کو ابلیس ٹارگٹ نہیں چھوڑ رہا. جو چرچ سنڈے سکول اگنور کرتا ہے وہ چرچ اپنے مستقبل کو رد کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے. ہمارا مستقبل چھوٹے بچے انہوں نے چرچ کا حصہ بننا ہے. If you are ignoring چھوٹے بچے تو پھر آپ اپنے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں. آنے والے 10-15 سال بعد چرچ خالی ہو جائے گا، کیونکہ یہی بچے 10-15 سال بعد 15-20 سال کے ہوں گے، 25 سال کے ہوں گے، اور یہ پھر چرچ میں نہیں ملیں گے. ڈونٹ اگنور them. جیسے آپ ان کو تعلیم سکھا رہے ہیں، سلیقہ سکھا رہے ہیں، ان کو چرچ سکھائیں، ان کو ایمان رکھنا سکھائیں، دعا کرنا سکھائیں. اور یہ ماں اور باپ کا کام ہے. باپ جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے کاہن ہے. ایک باپ جو ہے وہ پاسٹر ہے اپنے خاندان کے لیے. بعد میں چرچ کا پاسٹر چرچ ہے. پہلے آپ کا باپ اور ماں جو ہے وہ آپ کے لیے کہانت رکھتے ہیں. سو زبور 127 نکالیے گا. جی پہلی آیت سے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے. So do you see that? کیا آیا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے. So it means we do struggle. Everybody do struggle.
ہر شخص جو ہے وہ خاندان بنانے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، لیکن اس میں کار فرما جو ہے وہ خدا ہے۔ جب انسان کی راہیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے لیے فیملی کریٹ کرتا ہے، فیملی بناتا ہے۔ تو خدا کی انوالو اس میں شامل ہے، خدا اس میں شامل ہے، خدا اس میں انوالو ہے۔ خاندان بنانے میں کون انوالو ہے؟ خدا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ خدا بنا رہا ہے۔ اولاد کون دے رہا ہے؟ خدا۔ بیٹے بیٹی کون دے رہے؟ خدا۔ بہو کون دے رہے؟ خدا۔ داماد کون دے رہے؟ خدا۔ دماغ کون دے رہے؟ خدا۔ اسے استعمال کریں۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ خدا بنا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ خدا۔ آپ بد دعا دے رہے ہیں، مینو سوہرا کیوں دے دیتے، اے مینو ساس کیوں دیتی، یہ دینے والا کون ہے؟ خدا۔ آپ کہہ رہے ہیں بہو کیوں دیتی، کون دے رہے؟ خدا۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسا دماد کیوں دے؟ خدا۔ کار فرما کون ہے؟ خدا۔ اور اس کی کسی نعمت کو خدا کا شکر کریں۔ خاندان کون بناتا ہے؟ آپ کی شان جو ہے وہ خاندان ہے۔ کیا ہوتا اگر آپ بھانج ہوتے، آپ کے اولاد ہی نہ ہوتی؟ پھر ٹھیک تھا، پھر صحیح سی، پھر ٹھیک تھا، پھر نہ تھا ٹور کر کے، ٹھیک تھا۔ پھر شکر کریں خدا نے آپ کو خاندان بنایا، بے پھل نہیں رکھا۔ آپ بے پھل نہیں ہیں، آپ بے پھل نہیں ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں میں بے پھل نہیں ہوں۔ اکثر کسی نے لکھا ہے میں ہیئر ڈریسر ہوں تو کٹنگ کرنی نہیں آتی۔ میں نے ایسے نہیں لکھا میں پاسٹر ہوں۔ اگر میں نے لکھا ہے پاسٹر ہوں تو میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے، میں فیملی والا ہوں۔ آمین۔ سو وی آر فیملی۔ آپ نے میرے لیے بے شک تالیاں جو ہیں وہ ملیریے والی بجائی ہیں، لیکن پھر بھی آسمان پر میرے لیے تالیاں۔ ہاں ابھی آپ کو فرق پتہ چلا؟ یہ خونی تالیاں، جذباتی تالیاں۔ سو وی آر فیملی۔ تو اگر خدا نہ گھر بنائے تو گھر بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ اور پھر گھر بنانا ہی پورا کام نہیں ہوگا۔ چلو جی بچے پیدا ہو گئے، لا 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 مٹھائیاں منڈو۔ لکھا ہے کہ اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگاہ بان کا جاگنا عبث ہے۔ صرف یانے پیدا کر کے گلیاں چ نہ کاٹ دو، حفاظت کرو ان کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنے بیٹوں کی حفاظت کرو۔ آپ بلیو کریں مجھے سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تسی، ہمارے پاس ایک رضا بھائی تھا، وہ کہتا تھا آپ سر سی ای او ہیں اور آپ خود جاتے ہیں ان کو اسکول چھوڑنے۔ میں کہتا ہوں یار جب تک میرے پاس انرجی ہے، یہ میری بیٹی تو ہے، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، مجھے اپنی ذمہ داری باپ ہونے کی پوری کرنی ہے۔ تو میں گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں جب چھٹی ہوتی ہے، آئی ڈونٹ کیئر میں پاسٹر ہوں یا کچھ بھی ہوں، سی ای او جو بھی ہوں، لیکن میں ان کے لیے تو باپ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ I must have to be available for my family۔ مجھے اپنے خاندان کے لیے دستیاب ہونا ہے، ورنہ میں باہر دستیاب ہو گئے بدروئے میرے ہی گھر میں آ جائیں گے، جن میرے گھر میں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نگہبان جو ہے وہ چھڑی جو ہے وہ اپنے گھر پہ بھی چلاتا رہے، اور میں جیسے گھر میں آتا ہوں اپنے ساتھ طوفان لے کے ہی آتا ہوں۔ شور شرابہ لا 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 لا، یہ کیا ہے؟ دس از گڈ، یہ ٹور ہے، یہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ پھر بچے پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جالی سے دیکھ کے میری چھوٹی بیٹی بھاگی جاتی ہے سارے گھر کے آخری کمرے تک، ڈیڈی آگے ڈیڈی آگے ڈیڈی آگے ڈیڈی آگے۔ وہ پھر اپنی چیزیں ویزیں درست کرتے ہیں، بیکاز یو نیڈ ٹو بی لائک دس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جلا دوں یا انہیں مارتا رہتا ہوں، تھوڑا دابا ہونا چاہیے۔ آپ کی بیٹی کو پتہ ہو کہ یہ چیز غلط ہوگی تو میرا باپ جو ہے اسے پتہ چلا تو وہ مجھے پنش کرے گا۔ آپ کے بیٹے کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ ماں سکھاتی ہے کہ نہیں آپ کے ڈیڈ جو ہیں وہ یہ کریں گے، آپ کے پاپا آئیں گے تو وہ آپ کو اس بات سے ماریں گے۔ ماں جو ہے وہ بچوں کے دل میں اچھا یہ ڈر ہی ہوتا ہے، ورنہ جو بڑے ٹھیٹ بچے ہوتے ہیں آپ ان کو چپیڑے مارنا کہہ رہے ہیں ہاں ہو گیا مثلا مار کھلوتا کوٹ ہوئے مینوں۔ اصل میں یہ ڈر ہوتا ہے جو بچپن سے ماں ڈال دیتی ہے نا،
تو ہوتا ہے نہیں, چپیٹ سے زیادہ بھی وہ مار کھا سکتے ہیں, لیکن جب ڈر ایک پیدا ہو جائے تو وہ ڈر جو ہے آپ کو تربیت کی طرف لے کے جاتا ہے. آمین. تو اس لیے بچوں میں ڈر پیدا کریں. یہ ہولناک ڈر نہیں ہے, یہ رسپیکٹ والا ڈر ہے. ایویں کہہ دو تیرا وڈا بھرا, وہ تیرا چاچو, تے کچھ کہتے ہیں پراں جائے تیرا چاچو, وہ تینوں پیسے دینا اکھاں کاٹ دی. اس طرح بچے خراب ہوتے ہیں. پیسوں کے لیے رشتے نہیں ہوتے ہیں, رشتے جو ہیں آداب اور عزت کے لیے ہوتے ہیں. پیسہ خدا دیتا ہے, عزت خدا دیتا ہے. آمین. سو مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. سو حفاظت کرنی ہے. فیملی کی کیا کرنی ہے؟ ماں نے اپنے بچوں کی کیا کرنی ہے؟ باپ نے اپنے بچوں کی کیا کرنی ہے؟ تو آپ نے بھی ایک دوسرے کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. اے نہیں دوجا بچہ ڈیگدا پہ ڈیگ جائے, وہ انہوں نمبر دے رہی ہے دوے دوے, وہ دی کڑی ہے نا خراب ہوئے. ڈونٹ ڈو اٹ. میں خفا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اگر یہ تالیاں نہیں بجاتے آپ انہیں کہیں بیٹا تالی بجائیں, گیت گا رہے ہیں, بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھے کلام سنیں. ایسے سکھائیں. میری والدہ کی ایسی عادت تھی, ہے تو بری تھی لیکن ہے اچھی عادت تھی. وہ انہوں نے یہ ہونا بعد ایسے ہم چرچ جاتے ہوتے تھے تو جاندے جاندے نا انج کڑیاں جاندی ہوندیاں سی بائبل پڑھ پڑھ, تو میرے امی نے کہنا نہیں گل سن کتوں آ رہی ہیں, انہیں کہنا انٹی چرچو, تو کہنا دوپٹہ تے لے آ چرچو رہی ہیں تے ایویں ترن. میں یہ نہیں کہہ رہا دوپٹہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ تربیت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ کنویں میں گر رہا آپ گرنے دیں. بائبل کے مطابق جو عورتیں تھیں وہ تربیت دیتی تھی, جو مائیں تھیں وہ تربیت کرتی, جو بڑی خواتین تھیں وہ چھوٹی خواتین کو, چھوٹی بیٹیوں کو تربیت کرتی, انہیں بتاتی تھی کہ بیٹا ایسے سلیقے سے رہیں, تربیت سے رہیں, یہ کریں وہ کریں. آپ آج یہ نہ سوچیں کہ سنتی ہے نہیں, چلو 10 نہیں سنتی ہوں گی, کوئی ایک تو سنے گی. آپ تربیت کرنا جو ہے وہ, ہمارا تو چرچ خاندان ہے بھائی, ہم تو تربیت کریں گے. یہاں کی خواتین تو چھوٹی بیٹیوں کو کہیں گی کہ بیٹا ایسے پہنو, ایسے کپڑے لو, اس طرح سے بیٹھو, ایسے کرو. ہم تو کہیں گے بھائی ہم تو خاندانی ہیں, ہمارا چرچ خاندانی, ہم تو کہیں گے. جس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ چھترول کے لیے کمرہ جو میں نے پڑھا تھا اس میں چلا جائے. یہ چھترول کے لیے نہیں ہے, یہ چھڑوں کے لیے نہیں ہے, یہ خاندان ہے. وہ پڑھنے میں غلطی ہوگی, میں کہا میری اردو خراب ہے. تو یہ خاندان ہے. آمین. تو جو خاندانی ہوندہ وہ کتے کوٹھ نہیں کھاندا, وہ کامیاب رہندا ہے کیونکہ گھروں سکھ کے آیا ہوندہ, وہ دے وچ سلیقہ ہوندہ ہے. آمین. تو خدا فیملی بناتا ہے. پھر لکھا ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے. اینا سٹرگل کرنا, پیو راتی بھی کما رہے ہیں, نائٹاں بھی کرن دیا ہے, تو صبح بھی جا رہے ہیں, دیانے لے بھی پیسہ ہی آ رہے ہیں. صرف پیسہ خاندان کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کریکٹر خاندان کی ضرورت ہے. پیسہ نیڈ ہے, بیسک نیڈ ہے, پیسہ چاہیے, خدا چاہیے, پیسہ چاہیے, لیکن اس کے زیادہ باپ کی شفقت بھی چاہیے. باپ بتائے کہ وہ باپ ہونے کے لیے کیا کرتا ہے, ماں ہونے کے لیے ماں کیا کرتی ہے, اس کا کیا رول ہے, کیا قربانی دے رہی ہے ماں, کیا قربانی دے رہا ہے باپ. جب چھوٹے بچے ہوں تو ان کے کپڑوں کے لیے اتنی فکر نہ کیا کریں. کچھ مائیں نے بی پی لو ہے کا دے لیں, کرسمس آیا دے لیں, ابھی بچوں پہ اتنا سپینڈ نہ کریں. جب چھوٹے بچے ہوں نا ان پہ زیادہ پیسے ان کی ترقی کے لیے سپینڈ کریں. جو تو بڑے ہوں گے انہوں نے آپ ہی کپڑے لے لینے نے رنگ برنگے. کم سپینڈ کریں, زیادہ ان کی ترقی پہ سپینڈ کریں. اچھے سکولز میں ڈالیں, اچھی ٹیوشنز میں ڈالیں, اچھا کھلائیں, گیو دیم گڈ ڈسپلن, اور وہ ترقی کریں گے. جب بڑے ہوں گے, اب ان چھوٹے بچوں کو کی پتہ میں کیڑے کپڑے پہنے, سستے نہیں کہ مہنگے نہیں. گیو دیم نائس, سادہ اچھے کپڑے, اور وہ جو چمکیلے چمکیلے پھر ایکسٹرا چمکیلے. بری بات نہیں ہے, لیکن اچھی بات بھی کہاں ہے, اتنی گرمی ہے, دھوپ اتنی تیز ہے, تو میک دیم سمپل, سادہ, کم انویسٹمنٹ, زیادہ انویسٹمنٹ, اور اپنے بچوں پہ خرچ کریں. جو والدین اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے, ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں, وہ بد قسمت ہے, وہ بدی میں ہے. ان کے بچے ان کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوں گے,
وہ بڑے ہو کے کویشچن کریں گے ساڈے لیے کی کیتا ہے. ان پر ضرور انویسٹ کریں, اور اپنے بچوں پہ لگائے گئے پیسوں کو کبھی یہ نہ کہ میں ضائع ہی کر دیتے ہیں. یہ ضائع کرنے نہیں ہیں. ایسا سمجھو جڑے بچے نے تسی پلاٹ خریدے نے, انہوں نے تانوں چکنا, پلاٹ نے نہیں چک کے رکھنا, انہوں نے آپ کا خیال رکھنا ہے. ان پہ انویسٹ کریں, ان کو چومیں, ان کو پیار کریں, ان پر انویسٹ کریں, ان کی ترقی کریں. کوئی بات نہیں اگر ایک دو بچہ حکم توڑنے والا نکل بھی جائے گا, آپ کی دعائیں اس کو واپس لے آئیں گی, آپ کا ایمان اسے بچا دے گا. اپنے بچوں سے پیار کریں. یہ بچے خدا دیتا ہے, یہ مارکیٹ سے نہیں ملتے, یہ ڈولمن مال سے نہیں ملتے, یہ لگے نہیں ہوتے کہیں سے آتے ہیں, اسے خدا دیتا ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے. آمین. تو صرف محنت پر ڈیپینڈ نہ لکھے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے کچھ لوگ دیتا. سوتے اس لیے ہیں کہ نیند میں ملے گا, سوئیں آپ, لیکن اس سونے کا مطلب یہ ہے ریسٹ بھی کریں. خدا دینا شروع کرے تو وہ ریسٹ میں بھی دیتا ہے. آمین. لکھا دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف. اولاد کس کی طرف سے؟ خداوند. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہے ماں تے میسیج دینا, تو میں کہا بغیر بچوں کے کوئی ماں بن سکتا ہے؟ اس لیے میں نے میسیج خاندانی رکھا ہے. تو اولاد کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف. خدا کی طرف سے میراث ہے. کس کی طرف سے؟ خداوند کی طرف. خدا کی طرف سے. سب بولیں. کچھ بیٹیاں نہیں بول رہی, ناراض ہیں تو رو ناراض. لیکن اولاد کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف. خدا کی طرف سے میراث ہے. کس کی طرف سے؟ خداوند. خدا کی طرف سے. اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر. ریوارڈ ہے. اجر کا مطلب ہے ریوارڈ ہے. آپ کی بیٹی ریوارڈ ہے. اب اس کے کام بھی اچھے ہونے چاہیے. آپ کا بیٹا ریوارڈ ہے, بھلا اس کے ہاتھ میں کپی اور آ کے بڑا اچھا ریوارڈ ہے, لیکن ہے وہ ریوارڈ ہے. You see it? تو ڈو پرے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, یہ جو ڈر اور تربیت ہے نا, یہ چھوٹے ہونے سے ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا وڈا ہو کے صحیح ہو جائے گا. یہ پورا ہی غلط جملہ ہے. یہ کہیں کی فلسفی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے اپنی اولاد کی چھوٹے ہونے سے ہی, تاکہ وہ جو بچپن میں چیزیں ڈل جائیں گے وہ 55 تک چلیں گے. کہاں تک چلیں گے؟ بچپن کی چیزیں 55 تک چلتی ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں 55 میں صحیح ہوگا, تو پھر رو بھائی انتظار کرو 55 تک, تو بچپن میں ہی اسے کریکٹ کر دیا جائے. آمین. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. تیر. بچے جو ہیں وہ تیر ہیں, لیکن کس کے ہاتھ میں تیر ہونا چاہیے؟ زبردست. پاکستانی آرمی دیکھی ہے, پھر دیکھو ان کے پاس کم تر ہتھیار تھے. آپ دیکھ رہے ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ جدید چیزیں ہونے سے بندہ جدید ہوتا ہے. کچھ بچے اس لیے نہیں کہتے ترقی کی کہ ابو تو سانو جدید ہی نہیں چیزاں دیتی ہیں. ہاں, جیسے انڈیا جو ہے وہ جدید چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جدید جہاز ہو, جدید یہ ہو, جدید حملہ ہوگا, شدید حملہ ہوگا. لیکن پاکستانی آرمی نے بتایا جدید چیزیں ہونے سے حملہ نہیں ہوتا, جدت ہونے سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. آپ کے اندر جدت ہونی چاہیے. میں گھر سے 10 روپے نہیں لایا, میں بہت بڑے جہاز میں نہیں تھا بیٹھ کے آیا. آپ کے اپنے اندر جدت ہونی چاہیے نکلنے کی. آپ نکل سکتے ہیں, غربت کی بیڑیوں سے نکل سکتے ہیں, یا آپ کے اندر جدت ہونی چاہیے. میرے ابو نے کی تھا, میری امی نے کی تھا. شاید وہ یہاں پر سسٹر بیٹرس نہیں ہے, میں نے کہا بھی ہے. سسٹر الزبتھ آئی ہیں, یا میں نے کہا ہے ان کو گھیرا ڈالیں, سسٹر کا کال ہی نہیں چلتا. ان کا بیٹا ہے جونتھن. میں آج نام لے کے کیوں بات کر رہا ہوں, میں فیملی ہوں, آئی نو دا نیمز. تو 2016-17 کی بات ہے, مجھے انار بڑے پسند تھے. وہ بڑے مہرون رنگ کے میٹھے میٹھے آتے, تو اب تو پتہ نہیں کس قسم کے.
تو میں اس کے ساتھ بائک پہ انار لینے جاتا ہوں, تو بالکل چھوٹا بچہ, اس کی مونچھیں داڑھی ابھی بھی پکی مونچھیں نہیں آئی, ہلکی ہلکی بھوری بھوری ہیں. آپ بلیو کریں وہ بچے نے محنت کی ہے, میرے سامنے وہ بڑا ہوا ہے, اس نے اپنی گاڑی بھی لی, گھر میں ٹائلیں بھی لگائیں ماربل. میں نے کہا ویری گڈ. ہاں وہ یہ روتا ہے میرا ابو یہ کرے, میری امی یہ کر. نو, وہ آشیش بیٹھا ہوا ہے, میں نے وہ گور کو پوچھا, اس نے کہا میں نے تو اس کو سال بعد دیکھا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے ملا ہے, آپ نے اس کو کب دیکھا؟ کہہ رہے ہیں آپ کتنے سال سے آ رہے ہو؟ ہاں اوکے. تو اس نے کہا میں نے اس کو ابھی دیکھا. خیر یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی ریسنٹ اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا ہے, اور یہ میری چھوٹی سی گاڑی ہے. کتنی عمر ہے تمہاری؟ 27 سال کا. اینڈ آئی سے ویری گڈ. اس کے لیے تالی بجا سکتے ہو؟ دس از اپریشیٹیبل, دس از اپریشیٹیبل. باقی خیر میرے ساتھ کچھ کم بچے بیٹھتے ہیں, میں اتنا زیادہ نان نہیں ہوں, لیکن دس از آئی لو اٹ وین پیپل ڈو اسٹرگل. یہ سائمن بھائی ہے, اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں کس چیز کے؟ فیزیو کے. اس کے لیے بھی تالی لگاؤ. ہمارے خاندان میں اچھے اچھے لوگ ہیں, آپ بھی سب اچھے ہیں, کیونکہ کچھ کو میں جانتا نہیں ہوں پرسنلی. پھر یہ بہن ہے ربکا, یہ کھڑی ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو انٹروڈیوس یو ٹو دا فیملی. میں اس کو خاندان میں متعارف کروا رہا ہوں. یہ جو ہے یہ تھوڑی سلو ہے, یہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, ڈینٹسٹ کی, اور میرے خیال سے کچھ مڈل مراحل میں ہے. وی جسٹ اپریشیٹ کہ تھینک یو ویری مچ. تو وی آر فیملی, دس از ہاؤ وی ورک. تو ہمارے اب یہ نہ کہ وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. ہمیں خود نکلنا ہے, خود اٹھنا ہے. 4 جو ہے وہ پوزیشنز آتی ہیں بدلنے کی. یہ بڑی پرسنل باتیں میں کر رہا ہوں. ایک آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کی ترقی کا باعث ہو سکتا ہے. امیجن اگر آپ جو ہے کسی دولت مند کے گھر, الزبتھ کوین کے گھر پیدا ہوئے ہیں, تو پھر تو پیدا ہوتے یا سونے کے چمچے سے کھائیں گے, ماں باپ کے پیسوں پہ آپ پھریں گے, رائٹ. ایک یہ آپشن ہے, آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے. دوسری ترقی ہے آپ نے 25 سال تک کیا کر لیا. اگر آپ نے 25 سال تک کچھ نہیں کیا, بھول جاؤ, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. خدا ہی ہے کوئی معجزہ کرے. ایک جیک لگتا ہے نا, کتے جیک لگ گیا تھا. 25 سال تک آپ نے پڑھ لیا, آپ نے ڈگری لے لی, آپ نے کچھ ہنر لے لیا, آپ نے کر لیا. پہلا آپشن کیا ہے, کہاں پیدا ہوئے. دوسرا آپشن کیا ہے, یہ زندگی بدلتی ہے آپ کہاں پیدا ہوئے. 25 سال میں آپ اپنے آنے والے کئی سالوں کے زندگی بدل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا آپشن آتا ہے شادی, میرج. یہ لالچ نہیں ہے, لیکن یہ لالچ رکھیں. اگر اسے لوگ لالچ کہتے تو یہ والا رکھیں. اگر آپ تھوڑے ڈاؤن ہیں تو اپنی شادی جو ہے بالکل ڈاؤن میں نہ کریں, پھر آپ کو ڈبکی لگ جائے گی, ہم مر جائیں گے. تھوڑے سے حسب توفیق فیملی سے شادی کریں. آج کل لڑکے لڑکیاں خود ہی رشتے کر رہے ہیں, تو چلیں اگر آپ کو کرنی اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کریں. صرف خوبصورتی پہ نہ جائیں. یہ خوبصورتی بوڑھے ہونے سے بوڑھی ہو جاتی ہے. پھر بڑی بسوری لگتی ہے خوبصورتی, جب جیب چ تیلا نہ ہوئے تو بس تسی مسکراہٹ ہی ویکھو کتنا خوبصورت. یہ نال ہی روٹی لا کے کھا لو, خشک روٹی انج کر کے نا, بڑی خوبصورت روٹی. یہ نال ہی بوٹی کا تو بچیاں نو بھی جدو ہون دودھ نہ ہوئے تو بولو پاپا نو ویلو بڑا خوبصورت ہے, انج دا میں تھاپا جا کیتا. تو مسٹ چوز اے گڈ چوائس آپ ترقی کی. تو میریج بھی آپ کی زندگی میں ریوائول لا سکتی ہے. اگر آپ کا شوہر ترقی یافتہ ہے تو بیوی بھی پھر اس کی حصے دار ہے. اگر بیوی ترقی یافتہ ہے تو شوہر بھی اس کا حصے دار ہے. دونوں کما کے بھی اسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ تیسرا آپشن ہے. پہلا آپشن کیا ہے, کہاں پیدا ہوئے. دوسرا آپشن کیا ہے, 25 سال تک کیا کیا. تیسرا آپشن کیا ہے, شادی کتنے کیتی ہے. اور پھر چوتھا آپشن ہے, اگر آپ کے بچے ترقی کر گئے تو تسی بھی نال نہ لیو نا. اگر بچے ترقی کریں گے تو آپ بھی. میں لاہور میں ایک فیملی کو جانتا ہوں,
मुझे एक भाई का नाम पता, उनका नाम सैमुएल है। उनके दोनों माँ बाप जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। बाप जो है वो ड्राइविंग करता था, किसी की गाड़ी चलाता था, और रात को फिर एक्स्ट्रा जॉब करता था, और माँ जो है वो घरों में काम करती। लेकिन उन्होंने काम कर कर के अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, एक भाई सैमुएल है, उसे इतना पढ़ाया, आज वो स्वीडन की यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट डिग्री ले रहा है। और वहाँ पर फिर उसने अपने भाइयों को भी बुलाया और उन्होंने तरक्की की। आज उनके सबब से उनकी फैमिली जो है वो एक अच्छा जो है कंफर्टेबल लाइफ को बसर कर रहे हैं। तो आपका जो अपना डेवलपमेंट है, बच्चों पर जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो ये 4 ऑप्शन आते हैं, और एक 5वां ऑप्शन भी है जिसको हम आराम का ऑप्शन कहते हैं, और वो है कब्र। ओहो, उसमें आपकी तरक्की हो सकती है। हमेशा के लिए चुप करके सो जाओ, आप तंग ना करो। आपने 4 ऑप्शन अपनी लाइफ में डिस्टर्ब किए। पहला ऑप्शन where you got birth, सेकेंड ऑप्शन 25th years, और तीसरा ऑप्शन मैरिज कहाँ की है, और चौथा ऑप्शन बच्चों को क्या तरक्की दी है। अगर आपने ये 4 ऑप्शन गवा दिए हैं तो फिर आपका घर जो है बिखरा बिखरा सा, और लड़ाइयाँ झगड़े, और कुप्पी ज़रूर मिलेगी। फिर कुप्पी ज़रूर मिलेगा, पता नहीं तेल की कुप्पी मिलेगी या दूसरी लाल कुप्पी होती है काली, कौन सी मिलेगी, ये फिर दस्तयाब हो गए। सो 4 पॉइंट्स आर द चेंजिंग पॉइंट्स इन योर लाइफ। इसे ज़रूर जो है उसे अंडरस्टैंड करें। तो फिर वो कह रहा है कि ये ऐसे है जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। पेरेंट्स को ज़बरदस्त होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है ना वो नफरत करते हैं, मेरा प्यो पूछता है कितने हाँ, मेरी माँ मैनू कहती है कितने गया, 1 घंटा हो गया, वो डांटती है। ये बुरी बात नहीं है, माँ बाप को ज़बरदस्त होना चाहिए। आमीन। बच्चे जो हैं वो बड़े घुमाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं वो ऐसे था, वो आप कोई बात में ना आए। माँ बाप को उनका भाई मैनू सारे रंगा दा पता है, मेरे नाल ना कर, मैनू सब पता है, मैं बहुत होशियार चलाक समझदार, और माँ बाप को ऐसा होना चाहिए। तो ये नहीं है माँ प्यो ने जो भी किया आहो ठीक है पुत्र, नो नो नो, यू शुड बी शार्प। आमीन। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तर्कश उनसे भरा है। तुर्कश उनसे भरा है। भरा हुआ है। भरा हुआ तुर्कश क्या होता है, जिसमें तीर रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं एक शख्स को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ, 1-2 भी हो तो बुरे नहीं है, ना होने से समथिंग बेटर देन नथिंग। लेकिन दिस इज गुड टू बी, ये मेरा फैमिली प्लान है, बाकी आपकी अपनी अपनी मर्जी है। और खुदा खुश होता है। एक तुर्कश में 3 होते हैं, एक ऐसा तुर्कश होता है उसमें 1 भी होता है, 3 होते हैं, 9 होते हैं, 21 वाला भी होता है। ये नहीं कह रहा इतने बच्चे पैदा करें, हम चाहे तादाद में कम है लेकिन प्लेन्स हमारे हैं, टेलीफोन हमने ईजाद किया है, कंप्यूटर हमने ईजाद किया, इन चीज़ों में हमने तरक्की कर दी। लेकिन बच्चों पर भी ध्यान दे रहे हैं, ये ना आप 2 ही पैदा करें, आप ख़त्म हो वो ख़त्म, फिर तादाद नहीं बढ़ेगी। ईमानदारों के बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। तो वो बच्चे जो इतने पैदा करके गैर ईमानदार हैं, झूठे हैं, चोर हैं, नकम्मे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे अच्छे होने चाहिए, उतने पैदा करें जितनों को तरबियत दे सकते हैं। ठीक है। कई लोगों ने ये बिजनेस भी बनाया, चलो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, 20-20 हज़ार रुपये भी लाएंगे, 2 लाख हो ही जाएगा। वो इस सोच से भी पैदा करते हैं, लेकिन डोंट डू इट लाइक दैट। बच्चे ज़रूर पैदा करें, उन्हें तरबियत करें। फिर लिखा है जब वो अपने दुश्मनों से फाटकों पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। आपके बच्चे आपकी शर्मिंदगी का बाइस नहीं है, बल्कि जहां आप जाते हैं वो आपके लिए इज्जत का बाइस है। आमीन। अपने बेटे बेटी को बताएं कि तू मेरे इज्जत का बाइस है। आमीन। तो अपने बाप के लिए क्या है, इज्जत है। अपनी माँ के लिए क्या है, इज्जत। अपने ख़ानदान के लिए क्या है, अपने चाचों के लिए क्या है, अपनी चाचियों के लिए, अपनी मासी मामू के लिए तू इज्जत है, तू हमारे ख़ानदान की इज्जत है। जब तू जाए तो दुपट्टा लेकर जाया कर, सबका नंबर ना रखा कर, और सीधी सीधी जाया कर, सीधी सीधी आया कर, तू सीधा सीधा जाया कर, सीधा सीधा आया कर, कुप्पी ना लाया कर, क्योंकि तू हमारी इज्जत है और तेरा नाम लेके हमें इज्जत मिलती है। आमीन। वालिदैन की इज्जत उनके बच्चों से है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमारी इज्जत है, आप मेरी इज्जत है। आमीन।
You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.